बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, DTN से डेली न्यूज़ शॉर्ट के साथ मैं हूं मुनीर अहमद। हमारे साथ मेरे पैनलिस्ट हैं सीनियर सहाफ़ी इस्लामाबाद से फौजिया शाहिद साहिबा और सीनियर सहाफ़ी CR शमसी साहब को भी हमें इस्लामाबाद से उन्होंने ज्वाइन किया है। आज जो हम बात कर रहे होंगे वो एक तो हम बात करेंगे आसिम बाजवा साहब ने एक बार फिर रिज़ाइन कर दिया है और अपनी दोनों पोजीशनों पे अब वो नहीं रहे, जिसमें स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन वजारत इत्तलात और नशरियात जो थे उससे भी उन्होंने रिजाइन कर दिया। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन के तौर पर भी अब वो अपनी जिम्मेदारियां सर इंजाम उस तरह से नहीं दे पाएंगे। लेकिन कुछ अहबाब ये कह रहे हैं कि जो जो वो उस तरह से एक तरह से कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन शायद वो कानूनी तौर पर ठीक नहीं होगा। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और CR शमसी साहब यकीनन इसके ऊपर और फौजिया शाहिद साहबा जो हैं इसके ऊपर भी हैं, हमें वो बताएंगे। और एक और जो बड़ी खबर लाहौर से है वो ये है कि लाहौर गैंग रेप केस के जो मरकजी मुल्ज़मान थे आबिद मलिही और शफकत अली जो हैं वो गिरफ्तार हो गए। ये एक अच्छी बात इस तरह से भी है कि बहुत दिनों की खामोशी के बाद हमें लाहौर पुलिस से कोई ख़ास इत्तला जो है इस हवाले से मिली है। और दूसरी तरफ से हमने देखा है कि जो सिविल सोसाइटी और मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा था वो भी जो है वो भी उसने भी बात करना छोड़ दी थी और जो है वो सर्द खाने में जा रहा था। लेकिन और उम्मीद है कि इस नई जो एडवांसमेंट हुई है या जो नई कार्रवाई इसके तहत जो है अब वो दोबारा केस जो है वो आएगा। और मैं एक इसके ऊपर भी बात करेंगे, इसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, केस जो है उसके ऊपर लोग खामोश क्यों हो जाते हैं, क्यों एक मुतवातर आवाज़ जो है विसल ब्लोइंग जो है वो क्यों जारी नहीं रहती। और फिर एक और हमारे वज़ीर हैं गुलाम सरवर साहब, वफाकी वज़ीर हवाबाजी जो हैं, जिनको आमतौर पे लोग मजाकन जो है वो हवास बाख्तगी भी कहते हैं कि वो वज़ीर हवास बाख्तगी हैं। तो उसके उन्होंने एक बयान दिया है जो काफ़ी पॉजिटिव है कि PTI गवर्नमेंट जो है वो रूज़वेल्ट होटल को बेचने नहीं बेचेगी। ये उनका एक स्टांस है जो आज सामने आया है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि कहीं ये हवास बाख्ती है या वाकई उन्होंने कोई बहुत अच्छी बात की है। क्योंकि जो अक्सर लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो होटल रूज़वेल्ट है मैनहट्टन में अमेरिका में, वो हमारे लिए एक बड़ा एक तारीखी होटल है और तारीखी बिल्डिंग है और उसका एक कोई बड़ा जिसके हवाले से कहना चाहिए कि उसका अपना एक स्टेटस है, उसके साथ बहुत सारी यादें भी हैं और बहुत सारी एक हिस्ट्री जो है वो भी उसके साथ वाबस्ता है। और हमें ज्वाइन किया है अनवर इकबाल साहब ने वाशिंगटन से। वो इस हवाले से अनवर इकबाल साहब जो हैं वो ज़्यादा मालूमात रखते हैं, तो इसके बारे में ख़ास तौर पे हम उनसे कोशिश करेंगे कि वो भी इस हवाले से हमें ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। और CR शमसी साहब और फौजिया शाहिद साहबा जो हैं वो हमें इसके ऊपर गाइड कर सकती हैं कि वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर साहब का जो ये बयान है इसको हमें किस तरह से लेना चाहिए। फिर एक और बात भी है, हमारे जो एडवाइज़र ऑन नेशनल सिक्योरिटी हैं मुईद यूसुफ साहब, उन्होंने कहा है कि जो सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल हुआ था उसका जो मास्टरमाइंड था सानिया के दौरान उसका राब्ता भारतीय कॉन्सुलेट के साथ मौजूद था और वो उससे राब्ते में था। और ये उन्होंने बात एक भारतीय चैनल को इंटरव्यू देते हुए कही है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि इतने दिनों के बाद इस बात का सामने आना भी कोई मज़ाक़ खेज़ सा लगता है। पहले इसके बारे में कुछ और बातें हो रही थी। तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम आसिम बाजवा साहब वाले केस पे चलते हैं, इस पे और देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। CR शमसी साहब, मेरा ख्याल है कि सबसे पहले हम आपसे इसके हवाले से बात करना चाहेंगे कि आसिम बाजवा साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम बाजवा साहब, जो पहले स्पोक्स पर्सन थे ISPR के, उन्होंने आज एक बार फिर जो है वो अपने स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर का जो ओहदा था उनके पास उससे इस्तीफा दे दिया। और फिर ये कहा जा रहा है कि
وہ اب سی پیک اتھارٹی جو خاص طور پہ کچھ وقت پہلے بنائی گئی تھی وہ اس کے بھی چیئرمین نہیں رہے. تو اس کے اوپر آپ کا کیا کمنٹ ہے جناب سیار شمسی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ مدیر صاحب، اور سب سے پہلے ہماری دعا ہے کہ آپ کی صحت سنبھلے اور آپ ٹھیک ہوں. میں یہ جو موضوع آپ نے پہلے نمبر پہ رکھا ہے، میرے نزدیک یہ کوئی موضوع نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس سے پہلے بھی ایک بار ریزائن دے چکے ہیں، اور وزیر اعظم نے وہ ریزائن قبول نہ کرتے ہوئے انہیں سرٹیفکیٹ دیا کہ آپ مطمئن رہیں اور میں بھی آپ سے مطمئن ہوں. اور جہاں تک سی پیک اتھارٹی کا معاملہ ہے، وہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، پاکستان کی تقدیر اس سے وابستہ ہے. اس پہ ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے، اور اس کا جو سربراہ ہونا چاہیے کوئی بھی ہو، وہ آئینی طور پر مستقل بنیادوں پر ہونا چاہیے. اور جنرل آصف باجوہ صاحب کی شخصیت بطور ISPR کے ڈائریکٹر جنرل کے، یا وہ ایک فوج کے جرنیل ہیں، وہ اس پہ تو یقیناً ان کی صلاحیتیں ہوں گی. لیکن اس وقت جو اس سارے معاملے کو سمیٹا اس طرح جا سکتا ہے کہ ان پر جو الزام لگے ہیں وہ ان الزام کو چیلنج کریں کسی عدالت میں، اور جس شخص نے یہ شخصیت نے الزام لگائے ہیں ان کو بھی وہ عدالت طلب کرے، اور یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے عدالت میں طے ہو کہ اگر الزامات سچے تھے تو اس کا کیا فیصلہ وہ عدالت کرتی ہے، اگر الزامات جھوٹے ہیں تو جس صحافی نے یہ الزامات لگائے ہیں اس کو بھی جواب دہ ہونا چاہیے. فوزیہ شاہد صاحبہ، آپ اس کے اوپر آپ اس پورے سینیریو کو کیسے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ میں اب اگر تھوڑے سے بات کروں تو اس کو کچھ ماہرین جو ہیں وہ بالکل اور انداز سے دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ایک تو یہ سول ملٹری ریلیشن شپ کے حوالے سے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، دوسرے جو گورنمنٹ اور اپوزیشن کا ریلیشن شپ ہے اس کو لوگ اس کانٹیکس میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو فوزیہ شاہد صاحبہ، ایک کانٹیکس میں تو سیار شمسی صاحب نے اس کے اوپر بات کی، آپ دوسرے کانٹیکس کے بارے میں یا تیسرے کانٹیکس کے بارے میں کوئی کمنٹ کرنا پسند کریں گی؟ فوزیہ شاہد صاحبہ مائک آن کیجئے، مائک آن کیجئے. جی آواز آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے. دیکھیے، میں آپ ان کو الگ الگ نہیں کہہ سکتے. یہ جو ان کا ریزگنیشن ہے جو خاص طور پہ انہوں نے اسپیشل اسسٹنٹ کے حوالے سے دیا ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جنرل باجوہ کے حوالے سے کچھ بہت ہی زیادہ جو ہے اسکینڈلائز ہو چکے ہیں، اور ان کے جو بزنس کے بارے میں اور ابھی تک انہوں نے کوئی اتنی اسٹرانگ جو ہے اس کی وضاحت نہیں کی تھی. اور یہ کہا جا رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے انہوں نے ریزائن کیا تھا، جب یہ پہلے خبر آئی تھی اور اس کو کافی زیادہ تھوڑا اس پہ بات بھی ہو رہی تھی، تو اس وقت یہ کہا جا رہا تھا، اور بلکہ شبلی فراز نے خود یہ کہا تھا کہ وہ اس پہ وضاحت کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ کوئی وضاحت نہیں آئی تھی. لیکن اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ مستقل الزامات جو ہیں وہ بڑھتے چلے گئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا جو اقتدار میں آنے کا ایک ہی وہ تھا، اور وہ احتساب کا نعرہ تھا، اور اس کے علاوہ تو ان کے ایجنڈے میں کوئی خاص اتنی بڑی بات نہیں تھی، کرپشن اور احتساب کا تھا. اب ایک اتنا اہم شخص جو ظاہر ہے کہ فوج سے بھی اس کا تعلق ہے اور ریٹائرڈ جنرل ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس وقت گورنمنٹ پہ بہت اہم جگہ پہ فرق پڑ رہا ہے. تو جب اس پہ اتنے سنگین قسم کی ایلیگیشن ہے یا کچھ بھی ہے، ظاہر ابھی تک واضح نہیں ہوا، کیونکہ ابھی تک تو یہ ہے کہ خبر کی بنیاد جو ہے وہ چل رہی ہے، اور اسی پہ سوشل میڈیا آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ اس میں مزید وضاحتیں بھی دے رہا ہے، مزید جو ہے اس پہ الزامات بھی لگ رہے ہیں. تو یہ ایک مستقل اس قسم کا ایک کانسپیریسی تو نہیں میں خیال کہوں گی، لیکن ایک مستقل اس قسم کی بات جو ہے چل رہی تھی. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے سب سے اہم چیز یہی تھی کہ وہ اپنے اس منصب سے، جو سرکاری منصب ہے، اس سے استعفیٰ دیں، اور اس وقت ان کا استعفیٰ منظور بھی کر رہی ہے. دوسری مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پرسوں ایک دن رہ گیا اب جمعے سے اب اپوزیشن جو ہے وہ بہت بڑا جلسے بھی کرنے جا رہی ہے، تحریک کا آغاز کر چکی ہے،
اور جب یہ تحریک کا آغاز ہوا ہے تھوڑا سا مجھے یہ بھی ہے کہ شاید جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہے گی کہ کچھ گورنمنٹ کے ساتھ ان کے جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپوزیشن کے جو تعلقات ہیں اس کو اتنی جو ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ لے کے جائیں, کہیں تھوڑی سی بہتر طور پہ اس کی کوئی بات چیت کی جائے. تو یہ جی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے جی. تو اس میں یہ بھی ایک چیز ہے کہ اس جو تحریک ہے اس میں بھی انہوں نے کوئی میسج دیا ہو اور اپوزیشن کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ یہ جو پی ڈی ایم ہے, پی ڈی ایم نے ان کو ٹارگٹ کیا تھا یہ کرپشن کے حوالے سے یا یہ جو ساری جو صورتحال تھی. تو ممکن ہے کہ پی ڈی ایم کے ساتھ کوئی آگے بات چیت ہو. پھر یہ بھی جو ہماری اطلاعات ہیں کہ شبلی فراز بھی بہت انکمفرٹیبل ہو گئے تھے جو اس جنرل صاحب کی. پہلے تو یہ ہے کہ لوگوں کا یہ خیال تھا اور بات بھی کی جا رہی تھی کہ شبلی فراز جو ہے وہ ہدایات لے کے آتے ہیں, کیونکہ ان کا بھی تعلق میڈیا سے, انفارمیشن سے, ان کے خاص جو اسی سے تعلق تھا. تو یہ بھی آ رہا تھا کہ شبلی فراز ان سے ظاہر ہے کہ وہ لے کے آتے ہیں, کچھ ہدایات بھی لے کے آتے ہیں. تو شبلی فراز جو ہے وہ انکمفرٹیبل ہو گئے تھے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے, کیونکہ وہ میرا تو خیال یہ ہے کہ حالانکہ دونوں ایک ہی جگہ سے ہدایات لے کر آتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ انکمفرٹیبل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں, یہ تھوڑا سا دیکھیں جنرل صاحب ذرا حاوی تھے, یہ مان جائیں, اور مطلب وہ ہدایات ایک ہی جگہ سے ہیں, لیکن کیونکہ شبلی کا تھوڑا سا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اور وہ ایسا ایکسپیرینس رکھتے ہیں بولنے میں. آپ کو پتا ہے کہ جب وہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی تھے تو انہوں نے ٹویٹ بھی کرنا, بولنا بھی ایک مستقل ان کو تو تھا, لیکن شبلی کے لیے اتنا وہ بہتر طور پہ بولنے کی صلاحیت ذرا تھوڑی کم تھی, تو اس وجہ سے وہ زیادہ حاوی تھے. اب یہ ہے کہ بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ضرور ہے, لیکن اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ زیادہ میں ڈیپ اثرات تو نہیں کہہ سکتی, کیونکہ جب ہم یہ سی پیک کی بات کرتے ہیں تو سی پیک میں پہلے بھی جو پچھلی گورنمنٹ تھی بہت احسن طور پہ اس کو لے کے آگے جا رہی تھی, اور میں نہیں سمجھتی کہ اس کی وجہ سے یا ان کے جانے سے یا ان کی وجہ سے اس میں کوئی تیزی آئی تھی. اور یہ ایک نیشنل منصوبہ ہے اور اس میں کوئی بھی حکومت ہوگی, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہوگی, چاہے نون کی ہوگی, چاہے یہ تحریک انصاف کی ہے, یہ ساری جماعتیں جو ہیں اس سے ایک بہتر طور پہ وہ کام کریں گی. میرا نہیں خیال کہ اس میں بالکل صحیح پڑے گا. بالکل صحیح. تھینک یو فوزیہ شاہد صاحبہ. انور اقبال صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں کہ یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کو سی آر شمسی صاحب جو ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ صاحب کے جو ریزائن ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر کی پوزیشن سے اور سی پیک سے, وہ اس کو کوئی بہت زیادہ اس کو اہم نہیں سمجھ رہے, لیکن کچھ لوگ اس کو کافی اہمیت دے رہے ہیں. ایک اب جو ایک اینگل جو آگے ہے انور اقبال صاحب. جی اچھا آپ سن رہے ہیں, میں سمجھا کہ شاید آپ کوئی زیادہ غور و فکر والی بات نہیں ہے, اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, لیکن ایک چیز یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ وہ جو اپوزیشن والی بات اس کے اوپر بھی بات ہو گئی کہ ایک اور اس کا جو اینگل ہے کہ عاصم باجوہ صاحب جو ہیں وہ جو ان کے اوپر الزامات لگائے گئے سوائے ریفیوٹ کرنے کے اس کے علاوہ وہ ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب اس کا نہیں دے پائے, اور ایس سی سی پی کے ذریعے سے ان ڈاکومنٹس کے بنیاد کے اوپر یا جو باہر ان کے جو بزنس کی جو ڈاکومنٹس وغیرہ سامنے آئے ہیں اس حوالے سے بھی وہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے پائے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آسان لفظوں میں کہ عاصم باجوہ صاحب رسیدیں نہیں دے پائے اور ان کے اوپر پریشر تھا, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت جو سول اور ملٹری ریلیشن شپ ہے وہ کچھ معاملات کے اوپر ان بیلنس ہو رہا ہے, شاید اس وجہ سے عاصم باجوہ صاحب جو ہیں وہ الگ ہو رہے ہیں. تیسری بات اپوزیشن کو بھی لے کر آ رہے ہیں کہ اپوزیشن والی جو بات ہے کہ اپوزیشن جب تحریک چلائے گی تو اس کو ایجنڈے کے طور پہ لے کے چلے گی تو وہ بہت بڑا ڈینٹ ہوگا سول ملٹری ریلیشن شپ پہ اور خاص طور پہ ملٹری کی ریپوٹیشن کے اوپر. ان تین اینگل جو ہیں, یہ تین زاویے جو ہیں, اس کے اوپر آئی نیڈ یور وزڈم, ورڈ آف وزڈم.
منیر صاحب امریکہ میں نا اگر آپ ورکنگ ڈیز میں جو یعنی ویکینڈ نہیں ورکنگ ڈیز میں آفٹر نون میں جائیں نا کافی شاپ جی جی تو وہاں آپ کو ریٹائرڈ بوڑھے ملیں گے. وہ کافی پیتے ہیں, کافی پینے کے بعد جو بچ جاتا ہے نا اس پہلے زور سے ہلاتے ہیں, اس کے بعد کپ پہ الٹ دیتے ہیں, وہ تشتری پہ الٹ دیتے ہیں, پھر کپ کو ہٹا کے پھر اس میں مستقبل کا حال دیکھتے ہیں, اس سے پوری گفتگو ہوتی ہے. تو ہمارے صحافیوں کا بھی یہی حال ہے, ہم کافی کو الٹ کے تشتری پہ اور اس کو دیکھتے ہیں اور بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں. کبھی ہماری باتیں صحیح ہوتی ہیں, کبھی غلط ہو جاتی ہیں, کبھی انفارمیشن بیسڈ ہوتی ہیں, کبھی خواہش بیسڈ ہوتی ہیں, کبھی ہمارے سیاسی باسس کا اظہار کرتی ہیں, کبھی ہماری نیوٹرلٹی کا اظہار کرتی ہیں. تو ہم سب ایک گیس کر رہے تھے, بات یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ ایک شخص ہے جس پہ ایک اتنا بڑا الزام آیا اور اس الزام کے بعد اس کا جو عہدہ وزیر اعظم کی کو اور حکومت کو بہتر طور پر پیش کرنے کا, وہ یعنی ان کی مین اسپوکس پرسن ہونے کا, اس کام میں ظاہر اگر خود ان کی شخصیت پہ انگلیاں اٹھ جائیں, ان پہ اگر دھپا لگ جائے تو وہ اس کام کو مؤثر طور پہ انجام نہیں دے سکتے. ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو اس لیے ہٹا لیا گیا. دوسری رہی بات شبلی فراز کا انکمفرٹیبل ہونا, میں نہیں سمجھتا کہ شبلی فراز کی پارٹی کے اندر اتنی اہمیت ہے کہ ان کی وجہ سے کسی کو ہٹایا یا رکھا جائے گا. یہ فیصلے اور زیادہ اہم ہوتے ہیں. مجھے جو ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے دنیا جہان میں ہر کام کرنے کا ایک سادہ طریقہ ہوتا ہے, ہمارے یہاں اس طریقے کو چھوڑ کے ہر قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. اب مثلاً یہ ہے کہ ان پہ الزام آیا, ایک صحافی نے الزام لگایا, ڈاکومنٹس سامنے پیش کیے, بے شک صحافی ملک میں نہیں ہے اور حکومت کی دسترس سے باہر ہے, ڈاکومنٹس تو سامنے ہے نا, ان ڈاکومنٹس کو سامنے رکھ کے عدالت میں سب کو سامنے لا کے اس پہ ایک سیر حاصل بحث کی جائے اور اس بحث کے نتیجے میں یہ بات صاف ہو جائے کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے اور معاملے کو ختم کر دیا جائے. لیکن ہمارے ایسا نہیں ہوتا, ہمارے یہاں دائیں بائیں اوپر نیچے گفتگو ہوتی رہتی ہے, سوائے سب سے آسان جو طریقہ ہوتا ہے اس پہ گفتگو نہیں ہوتی. اور پھر یہ بات ہے کہ سی پیک جو ہے, سی پیک کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں, چینی جو ہے وہ بڑے عرصے سے اس بات کی خواہش مند رہے ہیں کہ کسی نہ کسی لیول پہ اس میں پاکستانی افواج کی انوالومنٹ رہے. اچھا امریکہ میں بھی یہی ہوتا ہے, امریکہ بھی کوئی بھی سنجیدہ یا بڑا منصوبہ پاکستان میں لانا چاہتا ہے تو امریکی بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس پاکستانی فوج انوالو رہے, اس لیے کہ ساری دنیا میں ایک وہ ہے, ایک کنسپٹ ہے کہ پاکستان میں دیرپا فوج ہی ہے, باقی لوگ آتے جاتے رہتے ہیں, 5 سال رہے ہیں, 2 سال رہے ہیں, 3 سال رہے ہیں, سال میں چھٹی ہو جائے. تو جو بھی کوئی ڈیل کرنا چاہتا ہے تو ایسے ایلیمنٹ کو سامنے لانا چاہتا ہے جو اس کے خیال میں زیادہ دیر تک موجود رہے گا. اس وقت فوج کے بارے میں کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جو انوالو رہے گا طویل مدت تک, تو اس لیے فوج کو بھی لایا جاتا ہے اور اس لیے آصف باجوہ کو بھی لایا گیا ہے. کتنے نیک ہیں, کتنے مؤثر ہیں, کتنے کیا ہیں, وہ جیسا فوزیہ صاحبہ نے کہا وہ بات درست ہے کہ یہ فیصلے جو ہوتے ہیں یہ اس میں 2 ملکوں کے مفادات کے ہیں. بھارت سے چین کے مفادات کا ٹکراؤ ہے, اس وقت تک بھارت کے مفاد میں ہے, پھر بھارت کی جو اپنی چین کے مفاد میں ہے کہ آپ سے انوالو رہے, پھر چین کے اپنا ایکسس کا مسئلہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ چین پیچھے ہٹنے والا ہے یا حکومتوں کی تبدیلی سے چین کے رویے میں کوئی تبدیلی آئے گی. اچھا بہت شکریہ. یہ ظاہر ہے کہ ایک آپ نے ڈفرینٹ اینگل سے بات کی, لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ تھوڑے بہت تعلقات ہمارے بھی ظاہر ہے چینیوں سے اور سی پیک میں لوگ انوالو جو کمپنیز تھیں ان کے ساتھ رہے ہیں. ایک جو اس کا اینگل ہے نا کہ وہ چاہتے تھے کہ افواج جو ہیں وہ ان کی اس کے اندر پارٹیسپیشن وہ رہے. وہ ایک تو سسٹینیبلٹی کے حوالے سے ہے, دوسرا وہ یہ محسوس کر رہے تھے کہ ان کے نہ ہونے کی وجہ سے جو پروسیس ہے سی پیک کا وہ کوئی تھوڑا ایکسپیڈائٹ نہیں ہو رہا. اور اس کا ایک تھوڑا سا منفی پہلو بھی یہ تھا کہ افواج کے انوالو نہ ہونے سے فوج کو کچھ ریزرویشنز موجود تھیں جو سلو ڈاؤن کر رہی تھیں پروسیس کو. تو چینی جو کمپنیاں تھیں ان کا یہ خیال تھا کہ جن کو ریزرویشنز ہیں
اگر وہ بھی آن بورڈ ہو جائیں تو ان کو ریزرویشنز نہیں رہیں گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ سی پیک اتھارٹی کا بننا اور عاصم باجوہ صاحب کا آ کے چیئرمین بننا پرہیپس ان خدشات کو, ان آبزرویشنز کو دور کرنے کا ایک ذریعہ تھا. جو یہ میری ایک اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے منیر صاحب کی حکومت اگر تبدیل ہو گئی تو ہو سکتا ہے عاصم باجوہ کی جگہ کوئی اور ریٹائرڈ جنرل آ جائیں. جو ہو سکتا ہے. ہاں یہ پاسبلٹی تو اس طرح کی ہے, کیونکہ جو میری آبزرویشن ہے اور جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ چونکہ ان کو جو فوج جو تھی ان کو کچھ ریزرویشنز تھیں سی پیک کے مختلف پروجیکٹس کے اوپر. تو جو چائنا گورنمنٹ اور ان کے جو تھے وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو جو آبزرویشنز ہیں یا چیزیں ہیں یا جس کی وجہ سے چیزیں سلو ڈاؤن ہو رہی ہیں یا ان کے اوپر کوئی ایسی کوئی بات آ رہی ہے, تاکہ وہ لوگ بھی آ جائیں, آن بورڈ ہو جائیں. They should become part of CPEC initiatives so that their observations could be resolved. تو یہ اگر اسی کانٹیکسٹ کو دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ عاصم باجوہ صاحب کے بعد اگر وہ چلے جاتے ہیں, ابھی بھی انہوں نے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ کنٹینیو کر سکتے ہیں, لیکن وہ کوئی کانسٹیٹیوشنل یا اس طرح سے وہ لیگل نہیں ہوگا. اگر وہ چلے جاتے ہیں تو جو بھی آئے گا چیئرمین اس کا نیکسٹ, وہ جو آبزرویشنز فوج کی سی پیک پروجیکٹس کے اوپر ہیں وہ ان کو کیری آن کرے گا اور اس کے مطابق جو ہے وہ ریزالو کرے گا. یہ شاید ایک لحاظ سے اچھی بات بھی ہے کہ جو سارے اسٹیک ہولڈرز ہیں they should be part of it and they should try to resolve all the observations and reservations of each other for smooth flow of the CPEC projects. ہم آگے چلتے ہیں سر, اگر آپ کے if someone like to offer a comment on it تو ورنہ پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی اس میں منیر صاحب اس میں ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کر دوں. جی شمسی صاحب, آپ نے جو اپوزیشن کی اور سارا یہ منظرنامہ پیش کیا ہے, جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف استعفے سے معاملہ وائنڈ اپ نہیں ہوگا. اپوزیشن اپنے ہر جلسے میں یہ کہانی سنائے گی وقت کہ یہ معاملہ کسی جو پراپر فورم پر حل نہیں ہوتا. صحیح ٹھیک ہے. انور اقبال صاحب, آپ نے کوئی اس کے حوالے سے کوئی بات تو نہیں کرنی جو میں نے؟ بالکل, عاصم باجوہ صاحب اچھے آدمی ہیں, بے شک اچھے آدمی ہیں, نو ڈاؤٹ. نہیں, he is a wonderful professional. We have seen him as ISPR Director General and spokesperson of the Armed Forces. He played very well, جسے کہنا چاہیے, اور امید ہے کہ آئندہ بھی. لیکن یہ درمیان میں جو رکھنا سا پڑ گیا ہے, میرا خیال ہے کہ ایک اچھے آدمی کی حیثیت سے, ایک اچھے پروفیشنل اور سولجر کی حیثیت سے انہیں اس کا جواب بھی ضرور پراپر طریقے کے ساتھ دینا چاہیے, تاکہ اپوزیشن کا بھی اور یہ ساری صورتحال جو عوام اس وقت دیکھ رہی ہے وہ بھی مسائل جو ہیں یا ان کے جو خدشات اور ریزرویشنز ہیں وہ بھی حل ہوں. ایک اور اچھی بات جو میں نے کہا تھا کہ انور اقبال صاحب اور باقی احباب, کہ لاہور میں گینگ ریپ کیس کے جو مرکزی ملزمان تھے عابد علی اور شفقت علی, وہ گرفتار ہو گئے ہیں اور ان کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے. اور امید کیا ہے, اور یہ ہے کہ وہ شناخت پریڈ کا حصہ بنیں گے, اور جس خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ یہ شناخت کرے گی کہ یہ دونوں ملزمان اس کا حصہ تھے یا نہیں. اس کے حوالے سے جو میری ایک رائے, جب اس کو خبر کو پڑھتے ہوئے میں نے اس کو شامل کیا کہ بڑے دنوں کے بعد اس حوالے سے کوئی خبر آئی, ورنہ میڈیا بالکل خاموش ہو گیا ہوا تھا. سول سوسائٹی کے نمائندے اور وہ جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سارے لوگ جو ہیں ایک وقت تک بول رہے تھے اور اس کے بعد پھر سارے چپ کر گئے تھے. اور یہ ایک اچھی بات ہوئی ہے کہ ملزمان گرفتار ہوئے ہیں اور دوبارہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ میڈیا میں واپس آیا ہے. تو اس حوالے سے کیا ہم یہ امید رکھیں کہ ملزمان جو ہیں, امید تو خیر رکھنی چاہیے, لیکن جو میں اس میں جو رویہ ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا وہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, سول سوسائٹی اور میڈیا کا تھا کہ کچھ دنوں میں وہ بولتے ہیں فیشن کے طور پر مجھے لگتا ہے, اس کے بعد پھر چپ کر جاتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ انور اقبال صاحب آپ سے بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے. بھائی ایسا ہی ہوتا ہے ساری دنیا میں. دیکھیں میڈیا, ہم لوگ ایک بات, جرنلسٹ جو ہے نا غلطی کی کرتا ہے بار بار, اور اب میڈیا مالکان کو امریکہ میں بھی یہی شکایت رہی. یہاں پہ ایک دفعہ ایک سیمینار میں گفتگو ہوئی واشنگٹن پوسٹ کے پچھلے مالکان سے, اب تو مالکان بدل گئے, تو وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ لوگ جرنلسٹ ایک بات بھول جاتے ہیں کہ جو میڈیا ہوتا ہے وہ کمرشل وینچر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی جو ہے
हमारा मकसद पैसे कमाना होता है। तो जब तक किसी मौजू में उनको लगता है कि जान बाकी है, जब तक वो चलता रहता है चलते रहते, और अगर कोई दूसरी चीज हो जाए तो उसको भूल के, आसिम बाजवा साहब का मामला चल रहा था तो उसके बाद ये रेप वाला केस आ गया, उस पर चले गए, रेप वाला खत्म हुआ, आसिम बाजवा के इस्तीफा का फिर शुरू हुआ, उधर आ गए, फिर मुस्लिम पकड़ा गया, उधर चले जाएंगे। शॉर्ट मेमोरी होती है मीडिया की, और इस तरह चलता है। और इसीलिए जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ बहुत पावरफुल प्रेशर ग्रुप्स होते हैं। मसलन यहाँ ये होता है कि औरतों के जो ग्रुप्स मौजूद हैं मोहल्ले लेवल से लेके कैपिटल तक, कांग्रेस तक, वो इस मामले को संभाल लेते हैं, उनका काम ही यही होता है। और उसमें अवाम चंदा देते हैं, चंदे देके उनको चलाते हैं, तो उनको तनख्वाहें भी मिल रही होती है, उनका 24/7 यही काम होता है, वो उसको नहीं छोड़ते, उस पर लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। तो हमारे यहाँ भी हमें इस तरह के प्रेशर ग्रुप्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि मेन स्ट्रीम मीडिया किसी एक मौजू पर उस वक्त तक, यानी मीडिया नहीं कर सकता किसी गिरफ्तारी से लेके सजा होने तक, सजा लेने से होने से लेके फांसी पाने तक इसमें इन्वॉल्व रहे, ऐसा नहीं होगा। सियार शमसी साहब, बड़ा वक्त लगा मुलजमान को गिरफ्तार करने तक। तुम क्या कहना चाहिए कि पंजाब पुलिस इतनी ज़्यादा कमज़ोर है या उसका नेटवर्क इतना कमज़ोर है कि उसको इतना ज़्यादा वक्त लगा एक दो बंदे पकड़ने में, और अब उनको ज़ाहिर जुडिशल रिमांड पे जेल भेज दिया है और शनाख्त परेड होगी और ये सारा CCPO उमर शेख साहब की निगरानी में होगा। आप समझते हैं कि क्वालिटी इंटरोगेशन होगी और इंसाफ के करीब कहीं हम पहुंच पाएंगे? देखिए, आपने 2-3 सवाल इकट्ठे उठाए, इसके 2-3 पहलुओं पर बात करना बहुत जरूरी है जी। एक तो मैं समझता हूं कि मैंने जो ये 30-35 साल सहाफत में काम किया है, अखबारात में, जब तक प्रिंट मीडिया था, उसमें एक बहुत सख्ती से अनवर इकबाल साहब इसकी तायीद करेंगे कि एक फॉलो अप होता था। जी जी। हर खबर का फॉलो अप उस वक्त तक दिया जाता था कि जब तक कि वो मामला अंजाम को नहीं पहुंचता था। आज के हालात में शायद सहाफत के असूल बदल गए हैं, उनकी कोई ज़रूरियात बदल गई हैं, कोई तकाजे कुछ और हो गए हैं कि हम जो एक इतना बड़ा वाक़या हो जाता है, दूसरे दिन कोई नया वाक़या आता है तो स्क्रीन पर वो सारा पिछले वाली कहानी गायब हो जाती है। ये फ्रांस की जो मोअज़्ज़ज़ खातून थी जिनके साथ ज़्यादती हुई, इस वाक़या के बाद भी अगर आप देखें तो कम से कम एक दर्जन के करीब 8-9 तो वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं बिल्कुल इसी तरह की, और आपने खुद प्रोग्राम भी किए मासूम ज़ैनब का, और इसी तरह बेशुमार वाक़यात हुए जो रिपोर्ट हुए, फिर दूसरे दिन वो गायब हो गए। तो मैं ननकाना साहब वाला जो वाक़या है वो भी गैंग रेप का था खातून के साथ। इसी तरह एक खातून को जो टैक्सी वाले जो है वो ले गए, वो भी एक वाक़या था, वो भी लाहौर के इर्द गिर्द में ही था। मैं ये एक अजीबोगरीब किस्म की बात है, सिर्फ आप सॉरी आपको मैंने डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इन वाक़यात को भी साथ में ज़रा आप अटैच कर लें अपनी गुफ्तगू के। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसके बाद ये वाक़यात हुए ना, तो हमने क्या किया? मैं आपसे वही तो बात कर रहा हूँ कि तसलसल के साथ ये वाक़यात हो रहे हैं। कुछ वाक़यात रिपोर्ट हो जाते हैं और बेशतर वाक़यात रिपोर्ट नहीं हो रहे। मजमूई तौर पर मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी मशीनरी जो है वो गल सड़ चुकी है। आपकी पुलिस जो है वो बिल्कुल जराइम की सरपरस्ती में कर रही है। पुलिस दुनिया में जहाँ अभी बात हो रही है, एक महज़ब माशरों में पुलिस जो होती है वो इस तरह के जब कोई वाक़या होता है तो उसकी तह तक जाती है, फिर वो जब फैसला होता है फिर उसका जायजा लिया जाता है कि नफ्सियाती क्या मसाइल हैं, माशी क्या मसाइल हैं, अवामल क्या थे, फिर उसका तदारक किया जाता है, फिर कोई पॉलिसी वज़ा की जाती है। हमारे यहाँ बिल्कुल इस तरह का कोई संजीदगी हमें नज़र नहीं आती। और दूसरा मैं समझता हूँ कि इसमें आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन, कौन सी इन्वेस्टिगेशन? आपने खुद अभी बात की कि उनको 14 दिन के लिए उस मुल्ज़मान को जेल भेज दिया गया है। जब जुडिशल रिमांड हो जाता है तो फिर इन्वेस्टिगेशन किस चीज़ की रह जाती है? इन्वेस्टिगेशन तो होती है फिजिकल रिमांड की।
यहाँ हम सियासतदानों के तो फिजिकल रिमांड लेते हैं और सारा कुछ होता है, लेकिन जो इस तरह के हीनियस जराइम में लोग मुलव्वस होते हैं वो शायद कोई बहुत खास लोग होते हैं जिनको आपने बिल्कुल 14 दिन के लिए जुडिशल रिमांड कर दिया और फिर आप देखेंगे कि 2-4 पेशियों के बाद आप ये खबर भी सुन लेंगे कि उनकी जमानत हो गई क्योंकि कोई शवाहिद नहीं आए, कोई शनाख्त नहीं हुई। तो ये सारा मजाक है। ये कानून की अमलदारी जो है, जब तक आप इसको यकीनी नहीं बनाएंगे पूरे उसकी रूह के मुताबिक, इस तरह के वाकयात होते रहेंगे, मजाक उड़ता रहेगा, लोगों की इज्जतें लुटती रहेंगी। और दूसरा, आपने सिविल सोसाइटी और ये ह्यूमन राइट्स और ये वो सारे तंजीमों का नाम दिया, ये कहाँ है भाई? हमें तो नजर नहीं आई कि ये स्वाय चंद कोई खास इशू हो तो वो एक शमें जलाई जाती हैं। ये एक बिल्कुल अनवर इकबाल साहब ने दुरुस्त बात की कि इसके लिए तो मुस्तकिल अदारे होते हैं जो मुस्तकिल इसका पीछा करते हैं और पूरी संजीदगी के साथ काम करते हैं। और मैं नहीं समझता कि अभी हमारे यहाँ, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदार मैं इस सारी सूरत हाल को पॉलिटिकल पार्टीज को समझता हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज में का ये काम होता है कि वो अवाम के इन इश्यूज पर जब वो उनके सोशल माशी मसाइल की बात करती हैं, महंगाई की बात करती हैं, जो असल सोशल इश्यूज हैं, जो समाज है जो एक जिससे वो आगे बढ़ते हैं, उस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। और हुकूमत की जहाँ तक बात है, हुकूमत तो इस तरह के मामलात से जान छुड़ाती है। पुलिस जो है इस तरह के मुकदमात दर्ज नहीं करती। मैं आपको बताऊं कि इन हालिया, ये नहीं कि पहले नहीं होता था, ये शुरू से हो रहा है। अब ये कि वो चीज़ें रिपोर्ट होना शुरू हुई हैं तो चीज़ें एक शोर बचता है। आज भी जो हुआ सिर्फ इतना है कि इस तरह के वाकयात में इजाफा हो गया है, उसमें शिद्दत आई है। और एक इसके साथ साथ स्ट्रीट क्राइम इतना बढ़ चुका है कि आप अगर अदाद शुमार देखें तो हर रोज हर शहर में, छोटे बड़े शहर में दर्जनों नहीं सैकड़ों की तादाद में लोग लुट रहे हैं, डाके पड़ रहे हैं। और ये एक नहीं कि पूरे बाजार के बाजार चोर आते हैं, डाकू आते हैं, लूट के ले जाते हैं। तो ये मैं वज़ीर आज़म इमरान खान जो पुलिस की इस्लाहात पर बड़ा यकीन रखते थे, उन्हें इस हवाले से नोटिस लेना चाहिए और पुलिस की इस्लाह करनी चाहिए। बिल्कुल सही। वैसे एक बात बताऊं, ये बड़ा एक अजीब सा मज़ाक़खेज़ किस्म का वाक़या सा बन गया हुआ है, यह बात बन गई है कि वज़ीर आज़म जिस चीज़ पर नोटिस लेते हैं वो उस शोबे की हालत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इस चीज़ के ऊपर नोटिस लें तो ऐसा ना हो कि ये सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हो जाए। फौज़िया शाहिद साहिबा, आपकी तरफ से कुछ मेरा ख्याल शोर भी आ रहा है, लेकिन इस तरफ भी थोड़ी सी तवज्जो चाहिए कि जो मुल्ज़मान पकड़े गए उनका जुडिशल रिमांड हो गया, उनको भेज दिया गया। और ये मैंने ख़ास तौर पे इसलिए जुडिशल रिमांड का जिक्र किया कि जिनके ऊपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था, बात होनी चाहिए थी, और उसके ऊपर कोई ऐसी सूरत हाल हमें कोई पुलिस की तरफ से नज़र नहीं आई, और उन्होंने कहा है कि इसको वो भेज दें और ये शनाख्त परेड होगी, उसके बाद फिर आगे मामला चलेंगे। तो ये सूरत हाल, और औरत मार्च वालों ने मार्च किया एक दिन जो है, उसके बाद फिर खामोशी छा गई। औरत फाउंडेशन जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फंडिंग हुई है, या ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से जो बाकी तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी खामोशी है। अभी जैसे सीआर शमसी साहब ने भी जिक्र किया और मैंने भी बताया कि इसके अलावा इसके बाद भी बहुत से केसेस ऐसे हैं। ये कोई मीटिंग आपके यहाँ से बहुत ज़्यादा आ रही है फौज़िया शाहिद साहिबा, तो अब ये कुछ सूरत हाल है। मैं असल में बाहर हूँ। अच्छा, तो बात अभी कर सकती हैं आप? हेलो फौज़िया शाहिद साहिबा, ये खतरे की घंटी है जो वो बजा रही हैं। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है, खतरे की घंटी बजा के, और वैसे ही बहुत खतरे की घंटी बजी हुई है। जी फौज़िया शाहिद साहिबा, फौज़िया शाहिद साहिबा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। बहरहाल फौज़िया शाहिद साहिबा की आवाज़ हमें नहीं आ रही, वो इस वक्त ड्राइव कर रही हैं, लिहाजा हम वापस चलते हैं अनवर इकबाल साहब की तरफ। और दूसरे सिग्नल्स ड्रॉप हो गए सीआर शमसी साहब के,
یہ دیکھیں آپ میوزک بھی سنایا جا رہا ہے. میوزک بھی سنا رہی ہیں, یہ تو اچھی بات ہے. اچھا انور اقبال صاحب, آپ نے تو خیر اس کے اوپر کمنٹ کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان میں بھی ایسی صورتحال تو موجود ہے کہ یہاں پر بھی آپ نے کہا کہ پریشر گروپس ہوتے ہیں, تنظیمیں ہوتی ہیں. انور اقبال صاحب آپ کی آڈیو اور ویڈیو ذرا آن کیجئے کہ لیکن اس کے ابھی سیار شمشید صاحب نے کہا کہ یہ تو سیاسی جماعتوں کو بھی اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ یہ جو اتنے جرائم بڑھ رہے ہیں اور چیزیں ہو رہی ہیں. سیار شمشید صاحب نے ایک اور بات کی کہ وزیر اعظم صاحب کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے, لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جس بات کا نوٹس لیتے ہیں, چینی پہ نوٹس لیا, قیمت جو ہے وہ 80 روپے سے 100 روپے پہ چلی گئی. اسی طرح لوگ اور بھی کہتے ہیں کہ یار خدا کے لیے وزیر اعظم صاحب کسی بھی چیز کا نوٹس نہ لیں کیونکہ اس شعبے کی حالت زیادہ خراب ہو جاتی ہے. یہ تو چلیں ایک مذاق والی بات ہے, لیکن حکومتی ادارے جو ہیں وہ بھی ہمیں اس میں بالکل کچھ ناکام نظر آتے ہیں. سیاسی جماعتیں اس کے اوپر بات کرتی ہوئی نظر نہیں آتی. جو ہمارے سماجی ادارے جن کے اوپر کروڑوں روپے کی فنڈنگ پچھلے وقتوں میں ہو چکی ہے, وہ بھی ہمیں اس طرح سے فعال اور مستعد نظر نہیں آتے. تو کیا طریقہ کیا جائے؟ مطلب یہ اگر ان کے پاس پیسے ہوں گے تو وہ بات کریں گے, سیمینار کریں گے, چیز کریں گے, نہیں ہوگا تو نہیں کریں گے, چپ کر کے بیٹھے رہیں گے. مطلب یہ کیسے یہ رویے. منیر صاحب اس پہ میرا جی منیر صاحب اس میں میرا موقف بہت واضح ہے. میں پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں, اس معاملے میں آپ کو بہت بڑی پروگریس نظر نہیں آئے گی. چھوٹے چھوٹے کام ہی ہوں گے جب تک کہ آپ خواتین کو امپاور نہ کریں. پولیس فورس, اسپیشل فورس ہو جو عورتوں کے خلاف جرائم سے نپٹنے کے لیے, اور اس فورس کی ساری کمانڈ جو ہے اپ ٹو, اگر آئی جی لیول ایک الگ آئی جی بنانا پڑے تو وہاں سے لے کے نیچے تک ایس پی اور انسپیکٹر تک خواتین ہو, صرف مرد سپاہی کی صورت میں ہو ان میں شامل, یا نیچے لیول پہ ہو. کمانڈ ساری عورتوں کے پاس ہو, عدالتیں ہوں جس کو عورتیں چلا رہی ہوں, تاکہ مردوں کو یہ پتہ چلے کہ یہ ایک ایسی فورس ہے جو ڈیووٹڈ ہے, اس معاملے میں ایموشنلی انوالوڈ ہے اور وہ ہمیں چھوڑے گی نہیں. جب تک یہ تبدیلی نہیں آئے گی, معاشی رویے میں تبدیلی نہیں آئے گی. کیونکہ ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں, ہم جتنی بھی ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں, آپ یہ دیکھیں کہ عورتوں کے معاملے میں ان معاملات کو خواتین سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا, اور کوئی جو مظلوم خاتون ہے ان سے بہتر کوئی ہمدردی نہیں رکھ سکتا. ان کو ہی آگے آنے دینا پڑے گا, ورنہ یہ بات آگے نہیں. مطلب یہ تو ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے نا, جس کے اندر خواتین جو ہیں وہ آئیں گی. ابھی سے کام شروع کر کے موجود ہیں فورسز میں, بہت ہیں. کراچی کی اتنی ایک دلیر خاتون آئی تھی جنہوں نے, آپ کو یاد ہے کہ چائنیز قونصلیٹ پہ حملے کے دوران جو نے کردار ادا کیا تھا, آپ ان کو ادھر ادھر لگانے کے بجائے ان کو آپ لے آئے آگے. اس طرح کی آپ کو 8-10 مل جائیں گی جن کو آپ مختلف کی پوزیشن پہ لگا دیں, موجود ہیں. آپ کو نہیں وہ بات صحیح ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ عمر شیخ جیسے افسران کو سپورٹ کرنے والے, ان کے لیے لڑ مرنے والے جو لوگ ہیں, کیا وہ ایسی خواتین کو آگے آنے دیں گے؟ مطلب آپ تو ایک مشکل, یہ تو پھر فیصلہ معاشرے کو یہ تو فیصلہ پھر ہماری سیاسی قوتوں کو اور معاشرے کو کرنا ہے نا, کہ کیا ہم اپنی خواتین کو پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں. اگر ہم پروٹیکشن دینا چاہتے ہیں تو ہمیں انصاف دینا پڑے گا. یہ جو شعبہ ہے نا جنسی جرائم, یہ مردوں کے ہاتھ سے نکال کے خواتین کے ہاتھ. بالکل ٹھیک ہے, وہ نہ پروٹیکشن وغیرہ سے بات نہیں ہوتی, کچھ نہیں کرتے. اچھا اس دن آپ سمجھ نہیں سکتا یار. آپ بتائیے, سیدھی سی بات ہے, آپ بیٹھے ہوں, میں بیٹھے ہوں کمرے میں, اور لا کے خاتون کو بٹھا دیں ریپ وکٹم, جو کہ ہوتا ہے ہمارے یہاں ہر وقت خانے میں, وہ, اور اس کو یہ کہا جائے کہ وہ پوری بات پوری تفصیل کے ساتھ ایک ایک تفصیل, اور پھر ایک ایک تفصیل پوچھی جاتی ہے اس سے پورے اس آڈیل کی, وہ مرد کے سامنے کیسے بیان کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. بالکل صحیح. مغربی معاشرے میں نہیں. وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ صرف اس کمرے میں صرف اور صرف خواتین ہو اور کوئی مرد نہ ہو, اور سارے اس کمرے میں ہونے والی ساری کارروائی کو عدالتی اور قانونی تحفظ حاصل ہو, وہ عدالت میں شہادت طور پر قبول ہو, اور عدالت کی جو بیٹھی اور آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل صحیح, بالکل صحیح. فوزیہ شاہ صاحبہ ہم بالکل ٹھیک ہیں, اور پہلے بھی ہم نے آپ کو بتا دیا تھا ہم بالکل ٹھیک ہیں. یہ آپ نے ابھی ہم وہی گینگ ریپ والی بات کر رہے تھے کہ اس پہ سیاسی جماعتیں بھی خاموش ہیں, سماجی تنظیمیں بھی خاموش ہیں. عورت مارچ نے ایک وہ مارچ کیا, اس کے بعد عورت فاؤنڈیشن اور جو باقی جتنی خواتین کی تنظیمیں ہیں
وہ ہمیں بالکل خاموش نظر آتی ہیں، کوئی ان کی طرف سے فالو اپ نظر نہیں آتا۔ سیاسی جماعتیں، سیار شمسی صاحب نے کہا کہ ان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے کیسز کو اٹھائیں۔ انور اقبال صاحب نے کہا کہ یہ خواتین جب تک اس طرح کے نظام کے اوپر اور اس طرح کے میں نہیں لے کر آئیں گے، مطلب یہ کوئی 3-4 پہلو ایسے ہیں جس پہ ایک خاتون کے طور پہ آپ زیادہ بہتر کمنٹ کر سکتی ہیں۔ دیکھیں، ایک تو مجھے پہلے دن سے یہ فیل ہوا جب یہ جس دن یہ واقعہ ہوا تھا اور جس دن سے یہ جس طرح ان کی گرفتاریوں کے حوالے سے جو کچھ چیزیں جو سامنے آ رہی تھی تفصیلات، مجھے تو یہ پتہ نہیں پہلے دن سے یہ کیوں لاڈلے سے دکھائی دیے جو ملزمان تھے۔ اور آپ اگر ان کا جائزہ لیں تو پہلے ہی روز سے جس طرح کی انویسٹیگیشن ہو رہی تھی، جس طرح کے یہ تمام معاملات ہو رہے تھے، کہ کیا وجہ ہے کہ 1 ماہ سے زیادہ عرصے کے بعد آپ ایک جو ایسا ملزم ہے اس کو پکڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی تصاویر بھی چل گئی ہیں، فلاں جگہ بھی ہے، نون بھی تھا، اس کے بندے بھی پکڑے گئے، سب کچھ ہو گیا۔ آپ نے ایک اس کی بیوی اور پتنی سالے وغیرہ کو تو گرفتار کر لیا، لیکن یہ ہے کہ کسی طرح وہاں نہیں پہنچ سکے۔ مجھے تو یہ پہلے دن سے معاملہ ہی تھوڑا سا زیادہ جو ہے، مجھے تو اس میں شکوک و شبہات بہت زیادہ ہے میرے حوالے سے، اس میں جب دیکھتی ہوں۔ پھر اوپر سے جب یہ خاص طور پہ جسمانی ریمانڈ نہیں ہوا تو اس کے یہ جو جوڈیشل ریمانڈ ہے یہ تو مزید اس کو بتاتا ہے کہ یہ کچھ ان کے بہت ہی اہم اور لاڈلے لوگ ہیں جن کو یہ جسمانی ریمانڈ نہیں دے رہے۔ جسمانی ریمانڈ جو ہے ظاہر ہے کہ ایک اس کی تفتیش ہوتی ہے، اس کے بعد آپ نے جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا، وہ تو آپ نے آرام سے اس میں جو بھی چلے گا۔ شمسی صاحب نے اس پہ میرے خیال میں زیادہ بہتر بات کی ہوگی کیونکہ میں سن نہیں پائی تھی، لیکن یہ ہے کہ میرے لیے تو یہ ایک بڑا سوال تھا کہ اس کا جسمانی ریمانڈ کیوں نہیں لیا گیا۔ اور آپ کے سامنے ہے کہ یہ ذرا سا بھی کوئی اور بہت سے کیسز ہوتے ہیں جس میں جسمانی ریمانڈ لیا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہمارے یہاں ایک بہت ہی بدترین روایت ہے کہ جس دن کوئی واقعہ ہوتا ہے اس دن تو ہم بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس واقعے کو پرسیو کرنا ہماری کبھی بھی سرشت میں شامل نہیں رہا۔ آپ اس واقعے کی بات کر رہے ہیں، آپ اس واقعے کے بعد آپ اگر دیکھیں یہ بڑے خوفناک قسم کے فگرز ہیں۔ یہ کہا گیا کہ یہ پچھلے 6 ماہ میں کوئی 4000 کے قریب جو ہے اس قسم کے کیسز آئے ہیں جس میں خواتین کی بے حرمتی کی گئی، بچوں کی بے حرمتی کی گئی، اور ظاہرہ کے بچوں کے ساتھ جو ہے ان کو قتل بھی کر دیا گیا۔ یہ 4000 کے قریب، 4,500 کے قریب جو سرکاری فگر بتائے جا رہے ہیں، یہ وہ فگر ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں۔ باقی آپ خود سوچ جی رپورٹڈ جو ہے، اب آپ خود سوچ لیں کہ یہ معاشرہ کیا ہے۔ یہ اگر اس کو اس حوالے سے دیکھیں تو ہر روز کے کئی کیس بن رہے ہیں، آپ اس میں کوئی شمار نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ، اور پھر میں یہ کہوں گی ریاست جو ہے اس کو عوام کو تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست اس کو خود جائزہ لینا پڑے گا، اس نے کس حوالے سے وہ کیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بہت بڑی ذمہ داری ریاست اور ریاستی اداروں پہ آ چکی ہے کہ وہ اس کے جواب دہ ہیں۔ اور ظاہر ہے حکومت تو ہوتی ہے لیکن حکومت ان ریاستی اداروں کو ہی لے کے چلتی ہے، کوئی اس کے علاوہ نہیں ہوتی۔ اب جہاں تک کہ پولیس کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر بدترین صورتحال، اب پنجاب میں چونکہ یہ کیس ہے، اب پنجاب میں آپ یہ دیکھیں کہ بار بار ان کے آئی جی بدلے جا رہے ہیں، بار بار ایس ایس پی بدلے جا رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب 2 برسوں میں میرے خیال میں 4-5 تو آئی جی بدلے گئے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے ان کو حکومت کو سمجھنا پڑے گا کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں رہا، یہ بے بس ہو چکے ہیں۔ ان کے نہ تو لا اینڈ آرڈر ان کے اختیار میں ہے، نہ مہنگائی ان کے اختیار میں، کسی قسم کی جو بھی ان کے ذمہ چیز ہے وہ ان کے اختیار میں مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ بالکل صحیح۔ تو یہ تو ایک بہت بڑی چیلنجنگ صورتحال بن چکی ہے، اور یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ ہم اس میں 2-3 لفظ بولنے کے بعد ختم کر دیں۔ یہ ایک کمپین شروع کرنی پڑے گی، اور یہ بہت شکریہ فوزیہ شاہ صاحب، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی۔ واقعے کی نہیں بلکہ میں نے کہا کہ بس یہ کمپین کے طور پہ اس کو شروع کرنا پڑے گا۔ بالکل صحیح بات آپ کہہ رہی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے کیمپین شروع کرنی ہے وہ تب تک کیمپین شروع نہیں کرتے جب تک میں بات کر رہا ہوں ان سماجی تنظیموں کی جو خواتین کے حقوق کے حوالے سے اور بچوں کے
حوالے سے اور بچوں کے حقوق اور انسانی حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں. جب تک ان کے پاس فنڈنگ نہ ہو یورپین یونین کی اور بڑے بڑے اداروں کی, تب تک ان کی طرف سے کوئی کیمپین ہمیں ہوتی نظر نہیں آتی. اب ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کم از کم اپنی فنڈنگ کی اپروچ سے باہر نکل کر کوئی صحیح معنوں میں انسانی حقوق, عورتوں کے حقوق, بچوں کے حقوق کے حوالے سے کوئی اپنی سماجی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بھی کام کریں. ایک اور انور اقبال صاحب اپنا مائک آن کیجیے گا اور ذرا بتائیے گا کہ جو ایک اور پوائنٹ لے لیتے ہیں آج اپنی بات کے لیے, کہ ہمارے جو وفاقی وزیر ہوا بازی ہیں غلام سرور صاحب, انہوں نے یہ کہا ہے کہ حکومت کوئی ارادہ نہیں رکھتی کہ روز ویلٹ جو ہوٹل ہے اس کو بیچا جائے. تو اس نے تو آپ فرما رہے تھے کہ اس کے بارے میں جو ہے کوئی ایسی کوئی صورتحال ہے اور شاید اس کو بیچنا پڑے گا ورنہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے. لیکن وفاقی وزیر ہمارے جو ہیں ہوا بازی, لوگ ان کو کوئی وزیر حواس باختگی بھی ویسے کہتے ہیں مذاقن. تو آپ اس بیان کو سنجیدہ لینا چاہیں تو سنجیدہ بھی لے سکتے ہیں. دیکھیے انہوں نے تھوڑا سا چالاکی کی ہے, اس کو جو فیکٹ کو انہوں نے تبدیل نہیں کیا, تھوڑا سا ٹویسٹ کیا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ بکا نہیں ہے. یہ تو ہماری وہ کہتے ہیں ہم بیچنا نہیں چاہتے, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اس کو بیچے گی نہیں. کسی بھی رپورٹ میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ بیچ دیا, آپ نے کہا یہ کہتے کہ آپ نے ہوٹل بند کر دیا, اور اس میں باضابطہ آپ نے لکھ کے لگایا تھا کہ پرماننٹلی کلوز. پرماننٹ کلوز, ٹھیک ہے, ان کے الفاظ سے, ہمارے الفاظ نہیں ہے. یہ نوٹس ان کی ویب سائٹ پہ لگا تھا, ووٹڈ کی ہے, جس کی تصدیق ہم نے خود فون کر کے کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ ہاں پرماننٹلی کلوز فرام اکتوبر 31, ٹھیک ہے, 2020. اچھا, تو ایک تو یہ اعلان تھا بھائی, آفیشیل اعلان تھا, اور وہ اعلان یہاں جو امپلائیز کو دیا گیا, وہ اعلان جو یہاں ہوٹل امپلائیز ایسوسیشن کی یونین ہے وہاں دیا گیا, اور اس پہ سے اب تک کوئی پیچھے نہیں ہٹا. اچھا, اب رہی بات کہ بیچنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوگا. ارادہ یہ فیصلہ جب وہ ان کا دعویٰ ہے کہ حکومت نے جو 100, میں نے کہا تھا نا کہ تقریباً 140 ملین کے قریب قرض ہے, تو انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ قرضہ تھا, ادا کیا تھا, 105 ملین بچ گئے تھے, وہ ہم نے حکومت نے یکمشت ادا کر دیے. وہ اچھی بات ہے کہ یکمشت ادا کر دیے ہیں اور اس کو رکھنا چاہتے ہیں. تو اگر ٹھیک ہے یار, میرا تو پہلے سے موقف ہے کہ اگر حکومت یہ, اصل میں اس کو ایک کمرشل ڈیل کے طور پہ دیکھتا ہوں, اس میں کوئی جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا مینہٹن میں ایک ہی تھا اور ہمارا جھنڈا لگا ہونا تھا. نہیں, کوئی بھی قوم خسارے کے سودے پہ پیسہ ضائع نہیں کرتی. بالکل صحیح. تو اس میں یہ بات بڑھتا ضرور ہے کہ اگر آپ اس کو اون کر کے مزید انویسٹ کر کے چلانا چاہتے ہیں تو بہت زبردست پراپرٹی ہے. 1.5 سال مزید آپ کو لاس ہوگا کہ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ کاروبار ابھی اٹھنے والا نہیں, لیکن 1.5 سال بعد پھر وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے گا. آپ کو اس نے 2019 یعنی 18 اینڈ تک کے جو رزلٹ آئے گا اس میں تو وہ آ گیا تھا اس کے اینڈ پہ کووڈ-19 سے پہلے تک آپ کو اس سے پہلے لاس میں جا رہا تھا, آپ پیسے خرچ کیے, مرمت کیا تو بہتر ہو گیا تھا, اور 18 کے اینڈ تک اس نے آپ کو منافع کما کے دیا ہے. دوبارہ منافع کما سکتا ہے. تو وہ یہ تو فیصلہ اسلام آباد نے کرنا ہے کہ کتنی انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے. اگر وہ اتنے انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے تو بالکل چل سکتا ہے. یہ کمرشل وینچر ہے, اس میں کوئی جذباتی, ہمارے یہاں قوم بھی جذباتی ہو جاتی ہے, حکومت بھی جذباتی ہو جاتی ہے. یہ جذباتی کچھ چیز نہیں ہے. ایک ہوٹل خریدنا اتنا بڑا کیا مسئلہ ہے؟ پھر کشمیر فتح کرنا ہے, ایک ہوٹل خریدا ہوا ہے, اگر پیسہ بن رہا ہے تو رکھیں گے, نہیں بن رکھیں. بالکل ٹھیک, بالکل. اچھا, ایک اگلی جو بات میں نے کہا تھا کہ پرائم منسٹر کے ایڈوائزر آن نیشنل سیکیورٹی معیز یوسف نے کہا ہے کہ آرمی پبلک اسکول کا جو سانحہ تھا اس کے دوران میں جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ شواہد موجود ہیں حکومت کے پاس کہ اس وقت کا اس کا جو ماسٹر مائنڈ تھا وہ انڈین کاؤنسلیٹ کے ساتھ مستقل رابطے میں تھا. یہ اب آ کے آپ بتا رہے ہیں, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, لیکن آپ کا قصور ہے. اگر آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ کے پاس اگر ایسے شواہد تھے تو آپ کو پہلے بتانا چاہیے تھا. اور اگر پہلے شواہد نہیں تھے اور اب آپ کے پاس وہ شواہد ہیں, اب آپ ان کو سامنے لائیں اور قوم کے سامنے لا کے رکھیں, دنیا کے سامنے لا کے رکھیں کہ دنیا کو پتہ چلے. صرف بیان بازی سے تو نہیں ہوگا, شواہد لانے پڑیں گے تاکہ پتہ چلے کہ پیچھے بہت بڑی ٹریجڈی تھی, اس کو چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اس میں جتنے بھی لوگ ملوث ہیں ان کو ایکسپوز کریں آپ,
ایکسپوز نہیں کریں گے تو پھر تو شک و شبہات ابھرتے رہیں گے، شک و شبہات. تو یہ کیا بات ہوئی کہ انڈین تھا اور آپ نے اتنے عرصے بات نہیں کی، اچھی بات نہیں کی آپ نے، اور اگر اب پتہ چلا ہے تو آپ بالکل کھل کے بات کریں. جی بالکل. فوزیہ شاہد صاحبہ اب اپنا مائک ذرا آن کیجیے گا. آپ اس کے اوپر کیا کہیں گی؟ مطلب یہ کہ کتنی کوئی عجیب و غریب قسم کی بات ہے. آپ کا مائک بند اور ٹھیک آن ہو گیا. یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ اب ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن نیشنل سیکورٹی کہتے ہیں کہ اس وقت جو تھا وہ ماسٹر مائنڈ وہ کانسلیٹ کے ساتھ فون پر رابطے میں تھا. یہ پہلے تو بات سامنے میں نہیں آئی ہے. یہ ان کی آواز جو ہے نا، فوزیہ شاہد صاحب بات یہ ہے جی 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 کہ ہمارے یہاں پہلے فوری طور پہ رپورٹ دے دی جاتی ہے. جی جی آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے، آ رہی ہے، آ رہی ہے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آتی ہے غائب ہو جاتی ہے، آتی ہے غائب ہو جاتی ہے. دیکھیے یہ ہم پہ ایک رپورٹ دے دی. ابھی ٹھیک ہے؟ نہیں ابھی ٹھیک نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنا پروگرام جو ہے آج آپ کی رائے کے بغیر کنکلوڈ کرنا پڑے گا. ناظرین آج ہم نے دو چار جو موضوعات کے اوپر بات کی. ایک عاصم باجوہ صاحب کے حوالے سے، ایک کچھ لوگ جو ہیں اس کو خوشائند کے طور پہ لے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر الزامات ہیں، انہوں نے ریزائن کر دیا، یہ ایک اچھی بات ہے. اور انہوں نے چیئرمین سی پیک اتھارٹی کے عہدے سے بھی وہ ہٹ گئے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید کوئی اور جو زیادہ قریب ہوگا فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کے وہ شاید اس میں آئے گا، کیونکہ جو باقی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ فوج کا سٹیک جو ہے یا ان کے وہ بھی ساتھ میں ہو تاکہ بہتر طور پر سی پیک جو ہے وہ چل سکے. پھر ایک اچھی بات جو ہے وہ جو لاہور گینگ ریپ تھا اس کے ملزمان تو پکڑے گئے، لیکن بجائے اس پہ کہ ان سے کوئی تفتیش کی جاتی، انویسٹیگیشن کی جاتی، ان کو براہ راست جوڈیشل ریمانڈ پہ جیل بھیج دیا گیا. تو فوزیہ شاہد صاحبہ کا خیال ہے کہ وہ شروع سے ہی بہت لاڈلے ہیں. جس طریقے سے ان کو اس کیس کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اس کے اوپر شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. تو یہی کوئی صورتحال ہے. باقی روز ویلٹ ہوٹل کی ہم نے بات کی کہ اس کے اوپر حکومت کے جو وفاقی وزیر ہوابازی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اس کو بیچا نہیں جا رہا. تو بعض اوقات حکومت اس طرح کی بیان تو دیتی ہے لیکن آخر میں جو اینڈ ریزلٹ نکلتا ہے وہ بالکل بیان بازی سے مختلف ہوتا ہے. انور اقبال صاحب جو ہمارے سینئر جرنلسٹ ہیں واشنگٹن سے، ان کا خیال ہے کہ اس کو کوئی بہت زیادہ جذباتی طور پہ نہیں لینا چاہیے، اور اگر تو وہ ہوٹل منافع بخش ہے تو اس کو چلانا چاہیے، اور اگر وہ ہمارے لیے منافع کا باعث نہیں بنتا تو اس کو بند کر دینا چاہیے. وہ آلریڈی کہا گیا ہے کہ 31 اکتوبر سے پرماننٹ وہ بند کر دیا جائے گا، لیکن دوسری طرف پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہوتی ہمیں نظر آ رہی، اس کے اوپر بھی بات ہو رہی تھی. تو دیکھتے ہیں کہ وقت اور حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں. میں اپنے مہمانوں جناب انور اقبال صاحب کا جنہوں نے واشنگٹن سے ہمیں جوائن کیا، سی آر شمسی صاحب سینئر جرنلسٹ جنہوں نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا، اور سینئر جرنلسٹ فوزیہ شاہد جنہوں نے بھی ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا تھا. میں اپنے ان تینوں مہمان پینلسٹ جو ہمارے ہیں ان کا میں شکر گزار ہوں، اور اپنے مجھے منیر احمد کو ڈی ٹی این ڈیلی نیوز شارٹ سے اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ نئے موضوعات کے ساتھ اور اسی پینل کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی بے باک رائے کے ساتھ. اللہ حافظ.